अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टॉक के साथ में उस्मान दानिश। आज इलेक्शन पर बात करेंगे और उसके जो नताइज आए हैं उसी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शहज़ादा फ़हद, उसके साथ मौजूद है दानियाल अज़ीज़, मेरे लेफ़्ट साइड पर है मोहम्मद तैयब और सजाद हैदर मिर्ज़ा। उनसे बात करेंगे आज इलेक्शन में जो नताइज आए हैं। मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं, किसी को बरतरी हासिल है तो कोई जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इन सब पर जो है आज बात करेंगे। इलेक्शन जब भी होता है तो जो सियासी पार्टी जो बरतरी हासिल करती है तो वो फिर जश्न मनाती है, सूबाई सतह पर हो या फिर कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत हो तो उन पार्टियाँ जश्न मनाती है। लेकिन ये इलेक्शन है कि जितने भी पार्टियाँ जीती है, जिनको अक्सरियत भी हासिल है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको खैबर पख्तूनख्वा में भी वाज़ेह बरतरी हासिल है, इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है वहाँ पर भी उनको सबसे ज़्यादा 93 जो नशस्तें हैं आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो वर्कर है, वो एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर में भी उनका एहतजाज का सिलसिला जारी है, इसके साथ लाहौर में भी वो कर रहे हैं और कराची में भी वो एहतजाज पर है। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे कि क्या वजह है कि जो सियासी पार्टियां हैं वो जश्न की बजाय एहतजाज कर रही है। आज भी पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाए थे उनमें कामरान बंगश थे, इसके साथ शेर अफजल मरवत थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि उनके साथ जो है आरओ और जो डीआरओ होता है तो उन्हीं पर वो इल्ज़ामात लगा रहे थे कि फार्म जो 45 है उसमें वो जीत चुके थे, वाज़ेह बरतरी से वो जीते रहे थे। लेकिन फिर जो फार्म 47 बनाया जाता है, जो आरओ उनको बनाते हैं, तो उस फार्म में जो है उनके साथ धांधली हुई है। उनका ये इल्ज़ाम है कि जो डीआरओ है और आरओ है उन्होंने धांधली की है और इस बिना पर वो एहतजाज कर रहे हैं। शहज़ादा फ़ाद से शुरू करेंगे। पेशावर में उन्होंने इलेक्शन को भी कवर किया था। फ़ाद बताइएगा क्या वजह है? आप खुद भी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। पार्टियां जितने भी है, अक्सरियत में भी है जो अक्सरियत हासिल की है और जो जिसने एक सीट भी हासिल की है वो भी एहतजाज कर रही है। वजह क्या है? देखें, इलेक्शन से कबल जो इनके दावे थे और उनको उम्मीद थी कि वो भरपूर सीटें लेंगे और इस दफ़ा जो उनकी पार्टी है काफ़ी अक्सरियत आएगी, तो वो जो मायूसी थी वो जब सामने आई है तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं पार्टी के, जो बड़े लीडर्स पीपल्स पार्टी की बात करें, सूबाई सदर उनके और उनके जो टॉप के लीडर्स थे वो हार गए। इसी तरह एएनपी की बात करें तो एएनपी की जो सूबाई सदर एमल वली समेत जो बड़े बड़े बुर्ज थे, हैदर होती की बात करूँगा, सरदार बाबक की बात करूँगा और जो दीगर रहनुमा थे वो हारें। तो मेरा ख्याल है इस वजह से भी उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि जश्न करें। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कल हमारे हलके में मैंने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार उसने जश्न मनाया, बल्कि जो इलाके के जो दुकानदार हैं या जितने भी छोटे बच्चे हैं उन पे मिठाइयाँ तकसीम की। ये पीके बहासी से आज़ाद उम्मीदवार मलक तारिक वो जीते हैं और उन्होंने कामरान बंगश के मुकाबले में जिस तरह कामरान बंगश ने आज भी कहा है कि 5वीं नंबर पर था और उसको पहले नंबर पर लेकर आए हैं, तो इसी वजह पर जो एहतजाज है तो इस वजह ये है। तो इस वजह से कामरान बंगश एहतजाज कर रहे हैं, अदालत से भी उन्होंने रुजू किया। लेकिन जश्न की बात करें तो पहला जो उम्मीदवार है मेरे नज़र में जो सामने आया है तो मैंने कल देखा है, बड़ी अजीब सी मुझे वो महसूस हुई है कि देखें अगर कोई इलेक्शन जीता है हारता है तो ये इज़ पार्ट ऑफ गेम। हालांकि मैंने उनकी जो मुसलसल पोस्टें भी देखी हैं तो उनमें डॉक्टर नवीद जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे, इसी तरह जो दीगर सियासी जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे वो भी उनके पास गए हैं और उन्हें अप्रिशिएट किया है। तो जश्न मनाना ये अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो पार्टियां हैं वो सदमे में सारी पार्टियां और यही इल्जाम लगा है। दानियाल अजीज हमारे साथ है। दानियाल बताइएगा, आपने भी कवर किया है इलेक्शन को, क्या वजह देखते हैं आपके ये जो पार्टियां है वो खुशी की बजाय जो है नाराज दिखाई दे रहे सारे? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट उनने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा सीटें जो है ली है, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि मुबैना तौर पर धांधली हुई है। और अगर देखा जाए तो समवट वो अपनी जगह जो है वो ठीक भी है, क्योंकि जिस वक्त तक नताइज आ रहे थे तो नताइज कुछ और थे, उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब थे। लेकिन सुबह जब हम सब जाग गए, टीवी हमने ऑन किया तो नताइज में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला। और दूसरा ये कि हम ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो हम कवर करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ आरओज़ के दफ्तर में थे, तो NA32 की अगर हम बात करें, यहाँ पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अंदर सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा था। कानूनी तौर पर ये उम्मीदवार का हक है कि अगर आप गिनती करें तो उम्मीदवार उस जगह पर मौजूद भी होंगे और जो उम्मीदवार के जो एजेंट है वो भी वहाँ पर।
لیکن امیدواروں کو نہیں چھوڑا گیا. تو یہاں پر کوشچن جو ہے وہ ریز ہو سکتا ہے, یہاں پر آر او کی کریڈیبلٹی پر کوشچن ریز ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو امیدوار تھے جو کانٹیسٹ کر رہے تھے ان کو کیوں نہیں چھوڑا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے, لیکن آپ کے طریقہ کار پر ہم کوشچن کرتے ہیں کہ the way it should be it wasn't. آپ نے اندر آر او کے دفتر میں پھر اچھا they were supposed to ٹائم ٹو ٹائم وہ فارم 45 جو ہے وہ نتائج شو کرتے رہے, لیکن کئی اتنے جو آر او کے دفتر تھے وہ نتائج نہیں دے رہے تھے, وہ صحافیوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے, اسکرینز لگائے گئے تھے لیکن اس پر نتائج شو نہیں ہو رہے تھے. تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں, اور یا اس سے ہم آپ کیا شو کرنا چاہتے کہ اس طرح ہوگا اور باقی لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ جی نتائج الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوا ہے. تو خوشی کی اگر ہم بات کریں تو اس لیے نہیں کر رہے کہ پشاور میں صرف 8 سے زیادہ حلقے جو ہے وہ اس پہ وہ ان کا اعتراض ہے کہ یہ جو ہے اس پر دھاندلی ہوئی ہے, اور اس لیے انہوں نے یہاں پر کیس بھی کیا ہے اور یہ دھرنا بھی دے رہے ہیں موٹر وے پر کہ ہمیں اپنی سیٹیں جو ہے واپس دی جائے. جی بالکل دانیال عزیز کی باتیں آپ نے سنے. محمد طیب ہمارے ساتھ موجود ہے. طیب یہ بتائیے گا کہ کچھ سیاسی پارٹیوں کے رہنما جو ہے انہوں نے استعفے بھی دیے ہیں جو الیکشن رزلٹ آئے ہیں اس بنا پر, لیکن پھر وہی بات کہ کوئی جشن نہیں منا رہا. جی بالکل, جشن تو اس لیے نہیں منایا جا رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پورے صوبے میں اور بلکہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے الیکشن میں ایک ڈرامائی وہ کی ہے, مطلب حاصل کی ہے. تو جشن منانے کا وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اس لیے نہیں منا رہی ہے کہ ان کو وہ پذیرائی عوام میں نہیں ملی جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ملی ہے اس پورے ملک میں. اور اگر ہم پھر استعفاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل یہ ایک جمہوری روایت ہے کہ جو پارٹی ناکام ہو جاتی ہے یا ان کو وہ متوقع جو ان کی توقع کے مطابق ان کے نتائج نہیں ملتے تو پھر وہ ان کا جو سربراہ ہوتا ہے, ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے اور اپنی ناکامی کا وہ پھر علن اعلان کہتا ہے کہ ہماری جو ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو ایک تو نتائج ہمارے جو خاص کر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں جتنی بھی مرکزی پارٹی ہیں, مطلب جماعت اسلامی کو دیکھ لے, پورے پاکستان میں بھی ہے لیکن ان کا جو قائد ہے وہ خیبر پختونخوا, اس طرح عوامی نیشنل پارٹی ہے, اس طرح دیگر پارٹیاں ہیں. لیکن اس میں سب سے پہل جو ہے نا وہ حیدر ہوتی نے کی تھی کہ انہوں نے اپنی جو الیکشن کا بالکل قبول کی تھی اور بالکل اور جو فیصلہ تھا عوام کا اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے منظور کیا تھا, مطلب انہوں نے مان لیا تھا کہ عوام کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. اگر سراج الحق کی بات کریں تو اس پر بھی اندرونی ایک پریشر تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں کیونکہ دوسرے لوگ استعفیٰ دے رہے نتائج, اور نتائج بھی ایسے آئے تھے کہ پورے پاکستان میں قومی ایک نشست نہیں جیتی. تو اس وجہ سے بھی ورکرز اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک دباؤ تھا, تو پھر سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیے. جو سجاد حیدر مرزا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, الیکشن کو کور کیا تھا اور انہوں نے انہیں 32 جو ہے اس کو کور کیا تھا. سجاد بتائیے گا کیا وجہ ہے, وہی بات کہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو ہم اس ہائی کورٹ میں آتے رہے, ان کے رہنما جو ہے زیادہ تر ہائی کورٹ کے چکر لگائے ہیں انہوں نے, لیکن اس کے باوجود ان کو جو کامیابی ہے وہ ملی ہے اور زیادہ نشستیں جو خیبر پختونخوا میں حاصل کی ہے. تو پھر کیا کہیں گے آپ ان الیکشن کے جو نتائج ہے اس پر؟ الیکشن کے نتائج بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں, اگر پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جو ان کے آزاد رہنما کھڑے تھے 80 سے زائد یہ سیٹیں انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں حاصل کی ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے آپ کو 72-73 سیٹوں کی جو ضرورت ہوتی ہے, تو سمپل میجارٹی سے بھی زیادہ انہوں نے حاصل کیا. اگر یہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو خواتین کا کوٹا بھی ان کو مل سکتا ہے, 145 کا عوان ہوتا ہے, تو ان کی سیٹیں 100 سے بھی اوپر جا سکتی ہیں, 110 تک جا سکتی ہیں. تو 110 سیٹیں لینے والی جماعت اب پھر بھی وہ خوشی نہیں منا رہی. اب اس کی وجہ تو ان کو ہی معلوم ہوگی, جہاں پہ وہ 8 سیٹیں ہار گئے ہیں لیکن 110 تو وہ جیت چکے ہیں نا. پشاور میں سیٹیں ہار گئے ہیں, 8 سیٹیں ہار گئے ہیں, چلیں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن دوسری جگہ پورے صوبے میں آپ دیکھیں ان کو پذیرائی ملی ہے, وہ سیٹیں جیتی ہیں, لیکن وہ اس باقی ایسی سیٹوں کو نہیں دیکھ رہی, وہ 8 سیٹوں کو دیکھ رہی کہ وہ کیوں آ رہی ہے.
اب ان کی جو اعتراضات ہیں وہ ان کے اعتراضات ہیں، وہ عدالتوں میں آئیں گے، اس میں ٹرائیبیونل بنیں گے، پھر ٹرائیبیونل سے ہائی ابھی کورٹ سے میں بھی آئیں گی، عدالتوں میں آئے ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، ریکاؤنٹنگ تو ہوگی، جو بھی ہوگا وہ لمبا پروسیس ہے. آپ کو یاد ہو کہ قاسم سوری بھی کے اوپر بھی 3 الزامات سال لگے تھے 3 سال، تو اس نے اسٹے لے کے 5 سال کے گزارے، پھر اسمبلی بھی اس نے توڑ دی. تو مطلب یہ کیسز عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں، اس کا کچھ ہونا نہیں ہوتا. تو یہ جو امیدوار ہارے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اچھی طرح کہ ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ریکاؤنٹنگ بھی ہو جائے تو. لیکن ایک دفعہ وہ سیٹ اپ سے باہر نکل گئے ہیں تو وہ پھر باہر نکل گئے ہیں، ان کا دوبارہ ان ہونے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں بھی تھے. اگر آپ پشاور کے حلقوں کی بات کریں، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ وہ اگر الیکشن تو جیتیں گے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، جس میں 2-3 نام شامل ہے. لیکن وہ اس دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، وہ اپنی جیت کو اس لیے دوبارہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس دوڑ میں شامل ہو جائے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. لیکن یہ ہے بات کیا ہے، انہوں نے اگر سیٹ ان کو دوبارہ نہیں بھی ملتی ہے اور وہ ہار بھی جاتے، لیکن کابینہ میں تو لوگ موجود ہوں گے، لگ اس طرح رہے ہیں. کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے اگر حکومت ہوگی تو آپ ایڈوائزر کسی کو لگا لیں گے، کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ کی طرف فیسیلیٹیٹ کر لیں گے. یہ موجود سینٹر ہوں گے. میں بھی ہوگا، یہ یہاں پر بھی ہوگا، ہر جگہ پہ یہی ہوگا. لیکن ابھی وہ قانونی جنگ ہے، ان کا حق ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں باقاعدہ طور پہ اس کو. کامران ہمارے ساتھ موجود ہے آج نیوز کے لیے، کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں. کامران بتائیے گا، کل استعفوں کا دور چل رہا تھا، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ پرویز خٹک جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے خبر آئی کہ استعفیٰ دے دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، بریک لے رہا ہوں. اور جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا. تو اب کیا کہیں اس پر، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عثمان، میرے خیال سے کل تک اور اب تک جو ہے مجموعی طور پر 4 استعفے ہم دیکھ چکے ہیں. پہلے استعفیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے امیر حیدر خان ہوتی نے NP کی جانب سے دے دیا. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی کے سربراہ نے جو ہے وہ امیر نے امارت سے استعفیٰ دے دیا، اگرچہ ان کے انتخابات پھر سے ہونے جا رہے اور ممکنہ طور پر شاید دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن پھر جہانگیر ترین نے مکمل طور پر سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیے. پھر پرویز خٹک نے چھوڑنے کا اعلان سامنے آیا، پھر کہا کہ بیچ میں بریک لے لیا. تو یہ شاید اس کے 2 چیزیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ خود مایوس ہو گئے ہیں کہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، میں جماعت اسلامی کا ذکر یا اور NP کا ذکر شاید اس میں زیادہ نہ کروں، لیکن جو فیسیلیٹیٹر تھے ان سے مایوس ہے، یا ان کے امیدوار تھے بالکل، اور یا اپنے جو ووٹرز ہیں ان سے مایوس ہے. کیونکہ آپ نے محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، ان کا بیان بھی آیا تھا کہ ووٹر نے انہیں آخری حد تک سپورٹ کیا تھا، پر ووٹ جب نکل آئے تو وہ کسی اور کے تھے اور وہ ووٹرز پر غم اور غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوورآل انہیں مایوسی ہے، ووٹر سے بھی ہو سکتی ہے اور سلیکٹر سے بھی ہو سکتی ہے یا فیسیلیٹیٹر سے بھی ہو سکتی ہے. تو اسی کی صورتحال میں جو ہے یہ مایوسی کا شکار ہے اور عارضی طور پر جو بریک لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریک لینا، سیاست چھوڑنا، یہ کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ سینئر رہنما ہے اور ملک کو چلا چکے ہیں، صوبے کو چلا چکے. اور اس میں میری ایک تجویز یہ ہے کہ ان کو اپنے طرز سیاست پر غور کرنا ہوگا اور اس کو تبدیل کرنا ہوگا، بلکہ وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو ان کے لیے آئندہ کارآمد ثابت ہوگا. سیاست چھوڑنا، گھر میں جا کے بیٹھنا شاید ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں ان کے لیے بھی، اور ملک کی معاملات پر یہ کافی حد تک سمجھتے ہیں. تو ملک کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سیاست میں رہے. جی بالکل، کامران خان کی باتیں بھی آپ نے سنی، جو ہمارے رپورٹرز تھے جنہوں نے ان پورے جو الیکشن پروسیس ہے اس کو کور کیا تھا، مختلف حلقوں پر موجود تھے. میں اگر خود بات کر لوں تو میں پرویز خٹک کے حلقے میں موجود تھا اس دن، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر آزاد امیدوار تھے تو وہ جیت گئے ہیں. کلین سویپ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو نوشہرہ ہے وہاں پر. تو پرویز خٹک کے حلقے میں میں پورا دن موجود تھا، اور وہاں پر جو ہے جو ووٹرز تھے بڑی تعداد میں نکلے تھے وہاں پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ان کے سپورٹر بھی وہاں پر موجود ہیں. لیکن ہم دیکھ اس وقت رہے تھے کہ جو بیچ تھے اور ٹوپیاں ہے وہ پرویز خٹک کے لوگوں نے پہنے تھے. لیکن جب ان سے ہم بات کرتے تھے تو وہ ہمیں کان میں چپکے سے بتاتے تھے کہ ووٹ جو ہے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہے ان کو دیا ہے. میں خود وہاں پر اس بات کے اس لیے گواہ ہوں کہ میں پورا دن نوشہرہ میں نے اس کو کور کیا تھا. تو یہ جو بات ہوئی ہے، اور اسی لگتا ہے اسی وجہ سے جو ہے جو پرویز خٹک تھے تو وہ اس وجہ سے تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں تھوڑا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آئندہ کا راہ عمل طے کریں گے. تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں مختلف، تو اسی وجہ سے جو ہے اب جو جشن ہے اس کی بجائے جو ہے
وہ احتجاج کر رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ ان کا الزام ہے، جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا یہ الزام ہے کہ پشاور میں ان کے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے اور آرو نے جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے عدالتوں میں آئی ہے. اب تو یہ عدالت دیکھے گی، جو ٹریبیونل بنے گا وہ پھر ان کیسز کو دیکھے گا. تو کیا جو یہ الزامات لگا رہی ہے پھر درست ثابت ہو سکتے ہیں یا پھر یہ غلط ثابت ہوں گے، تو اب یہ عدالتوں نے جو ہے وہ فیصلہ اس کا کرنا ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت بنتی ہے، وفاق میں کیا حکومت بنتی ہے، تو اس پر بھی پھر آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے حوالے.